बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड कोलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ कबल मैंने डायबिटीज़ के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी और आज फिर इसी मौजू पर मैं कुछ इंतहाई ज़रूरी और मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा इरादा ये है कि मैं डायबिटीज़ के ऊपर तफसीली मालूमात वक्फे वक्फे से आपके साथ शेयर करूँ। उसकी वजह यह है कि ये बीमारी, जैसे कि आप जानते हैं, एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है और पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो ऑलरेडी बुरी तरह इसकी लपेट में आ चुके हैं और अब हमारे यहाँ भी ये बड़ी इंतहाई ख़तरनाक तेज़ी के साथ फैल रही है। पहले बड़ी उम्र के लोगों में होती थी, अब जवान भी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम फिजिशियंस को इसके बारे में बहुत डिटेल्ड और अच्छी मालूमात हासिल होनी चाहिए। तो ये बीमारी अगरचे मार्केट में इसकी बहुत सी दवाएं मौजूद हैं, इंसुलिन भी मौजूद है, इंसुलिन रिकमेंड की जाती है और इनसे इंसुलिन की नई नई किस्में भी दरियाफ़्त हो रही हैं, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद ये सम टाइम कंट्रोल ही नहीं हो पाती। दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होती, इंसुलिन लगाने से भी कंट्रोल नहीं होती। तो ये कंट्रोल न होने की या बेहतर न होने की दरअसल वजह वो ये है कि जो इसके बारे में मालूमात हैं वो मालूमात ही नाकाफ़ी हैं। इसको पूरी तरह समझा ही नहीं गया और इसकी जो पूरी डायमेंशंस हैं, ये पूरी कंडीशंस हैं, उनका इल्म ही मौजूद नहीं है। पहले नहीं था, अब जो स्टडीज़ हो रही हैं वो रफ्ता रफ्ता इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस और काफ़ी पता चल रहा है कि इसकी क्या क्या डायमेंशंस होती हैं, क्या क्या इसकी स्टेजेस होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जो नई स्टडीज़ हैं वो डॉक्टर्स के पास अभी पहुंचती नहीं हैं। डॉक्टर्स वो पुरानी थीरीज़ के ऊपर ही और पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी को ना तो अभी तक पूरी तरह समझा जा सका है और ना ही इसका कोई सही इलाज मुआवजा किया जा सका है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि डायबिटीज़ पहले जो कंसेप्ट था कि पेंक्रियाज के वीक हो जाने की वजह से होती है, पेंक्रियाज वीक हो जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता और उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो अब जो नई स्टडी आई है उसमें डायबिटीज़ के बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं, ख़ुसूसन इब्तदाई स्टेजेस में, जिनका पेंक्रियाज बिल्कुल हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है और उन इंसुलिन बना रहा होता है और उनके ब्लड में इंसुलिन की वाफिर मिकदार मौजूद होती है और सम टाइम नॉर्मल से भी ज़्यादा होती है और उसके बावजूद उनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। तो अब अगर किसी पेशेंट के जिस्म में ऑलरेडी इंसुलिन की वाफिर मिकदार मौजूद है तो उसको इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने वाली मेडिसिन्स देकर या फिर इंसुलिन लगाकर कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया, कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आया ये किस स्टेज पर मरीज़ है और इसको ज़रूरत भी है या नहीं है वे इंसुलिन की मिकदार बढ़ाने वाली दवाओं की या इंसुलिन की। ये कंफर्म किए बग़ैर अगर ऐसी दवाएं दी जाएं या इंसुलिन लगाई जाए तो उससे बजाय फ़ायदे के पेशेंट को नुकसान होता है, क्योंकि जैसे शुगर के बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर ख़राबियाँ आती हैं, इसी तरह इंसुलिन की ज़्यादती से भी बॉडी के अंदर बहुत सी ख़राबियाँ आती हैं और इंसुलिन के बढ़ने से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं और वो भी मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं इंसुलिन के बढ़ने की भी। तो इस वजह से इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आज जिस नुक्ते के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो इसकी डायग्नोसिस है वो बहुत पेचीदा है।
یعنی سم ٹائم اس بیماری کو سمجھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے، تو اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس میں کافی ساری سمٹمز ڈائبٹیز کی تھیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو اس کی عام کلاسیکل سمٹمز ہیں جن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ سمٹم اس پیشنٹ میں تھیں، تو اس نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروایا تو اس کا شوگر لیول، گلوکوز لیول نارمل سے بھی نیچے آ رہا تھا۔ فاسٹنگ کی اس کی 70-80 کے لگ بھگ آ رہی تھی، اور رینڈم میں اس کی 110 اور 120 کے قریب آ رہی تھی، کہ یعنی نارمل سے بھی کچھ تھوڑی نیچے اس کی شوگر، اس کا گلوکوز لیول آ رہا تھا۔ لیکن چونکہ اس میں علامات موجود تھیں، تو پھر کسی ڈاکٹر نے اس کو HbA1c ٹیسٹ ریکمینڈ کیا۔ جب یہ ٹیسٹ کروایا گیا، جس میں 3 ماہ کی شوگر کا ایوریج آتی ہے، تو اس میں اس کی رپورٹ آئی کوئی 8.6، اور دوسری دفعہ پھر کروایا، اس میں 9.3 یا 4 کے لگ بھگ آئی۔ تو اگر کسی پیشنٹ کا HbA1c 9 یا ابو 9 آتا ہے، 9.34 آیا جس طرح اس پیشنٹ کا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شوگر، اس کا گلوکوز لیول 220-30 یا 200 سے لے کے 250 کے درمیان کہیں اس کا شوگر لیول چل رہا ہے۔ تو اب HbA1c ٹیسٹ میں اس کی شوگر بڑی ہوئی آ رہی ہے، لیکن جو اس کا عام روٹین کا ٹیسٹ ہے فاسٹنگ کا اور رینڈم کا، اس میں شوگر کم آ رہی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے 2-3 ڈاکٹرز کو دکھایا، کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو دراصل اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ کی شوگر بڑھنی شروع ہوتی ہے، تو وہ کسی ایک سٹیج پر فکس نہیں ہو جاتی، ایک لیول پر فکس نہیں ہو جاتی۔ وہ کھانا کھانے سے، کھانے کی نوعیت سے، کھانے کی قسم سے کہ کس قسم کا کھانا کھایا، کتنی شوگر والا کھانا کھایا، پھر اس کے بعد فزیکل جو ایکسرشن ہے، چلنا پھرنا ہے، مشقت ہے، کام کاج ہے، ایکسرسائز ہے، سو مینی فیکٹرز ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان فیکٹرز کی وجہ سے وہ اس کا جو شوگر لیول ہے وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے۔ کسی ٹائم وہ بڑھتی ہے، اور جب بڑھتی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابتدائی سٹیجز میں ابھی پینکریاز نارمل ہوتا ہے اور وہ انسولین پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب شوگر بڑھتی ہے تو اس وقت پینکریاز چونکہ ابھی ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ کافی ساری انسولین چھوڑتا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوز لیول نارمل سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو جب گلوکوز لیول نارمل سے نیچے چلا جاتا ہے، اگر اس وقت پیشنٹ کا ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں تو نارمل سے نیچے آئے گی شوگر، لیکن جب درمیان میں اس کا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے اس کا گلوکوز لیول بڑھا، یا پھر کہیں رات میں سوتے میں اس کا بڑھتا ہے چند گھنٹے کے لیے یا کچھ دیر کے لیے، تو وہ پھر اس کا 3 ماہ والے ٹیسٹ میں آ جاتا ہے۔ اب جب اس کی 3 ماہ والے ٹیسٹ میں تو شوگر آ رہی ہے، اب یہاں پر جو عام فزیشین ہے وہ ایک طرح کے ہیلپ لیس ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایسے پیشنٹ کو ہینڈل کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسولین بڑھانے والی میڈیسنز ہیں، جو عام طور پر شوگر کو کنٹرول کرنے والی میڈیسنز ہیں، وہ تو اس پیشنٹ کو دی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب ان کا روٹین کا ٹیسٹ ہے فاسٹنگ اور رینڈم، وہ تو پہلے ہی نارمل سے کچھ نیچے آ رہا ہے۔ تو اگر وہ اس وقت ایسی میڈیسن اس کو دی جائے جو شوگر کو کم کرتی ہے، تو شوگر تو پہلے ہی اس کی ٹیسٹ میں کم آ رہی ہے، درمیان میں کسی ٹائم پر بڑھتی ہے۔ اب جس ٹائم اس پیشنٹ کی شوگر کم ہے، اس کو میڈیسن تو نہیں دی جا سکتی بڑھانے والی، تو اس لیے اگرچہ وہ پیشنٹ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں سمٹمز بھی ہوتی ہیں، اس کو کام کاج میں دقت بھی ہو رہی ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جو شوگر کے اثرات ہیں وہ سارے اس کی باڈی کے اوپر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو عام روٹین کی میڈیسنز ہیں ایلوپیتھی کی، ان میں سے کوئی بھی دوائی نہیں دی جا سکتی ہوتی۔ تو اس صورت میں
پھر اس کو بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیسیکلی جب یہ HbA1c ٹیسٹ ابھی دریافت نہیں ہوا تھا، اس وقت پیشنٹ کی جب شوگر نیچے آ رہی ہوتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی شوگر لو ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہے، اور عام طور پر فزیشینز بھی، ڈاکٹرز بھی ان کو میٹھا کھانے کی ہدایت کر دیتے تھے۔ لیکن بیسیکلی ایسے پیشنٹ کی شوگر بڑھتی ہے، اور بڑھنے کی وجہ سے اس کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین ضرورت سے زیادہ چھوڑتا ہے، اور وہ اس کے نتیجے کے طور پر شوگر ڈاؤن جاتی ہے۔ تو جب شوگر ڈاؤن ہوتی ہے اس وقت تھوڑا سا میٹھا کھانے سے ٹیمپریریلی چند منٹ کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تھوڑی سی شوگر لیول ریز ہو کر تھوڑی سی طبیعت میں بہتری آتی ہے۔ لیکن یہ جو پروسیس ہے پہلے شوگر بڑھنے کا، پھر اس کے بعد انسولین کے ضرورت سے زیادہ بننے کا، اور پھر اس کے بعد شوگر کے لو ہونے کا، یہ پروسیس، یہ سارا جو میکانزم ہے، یہ سارا کنٹرول نہیں ہوتا، یہ سارا ختم نہیں ہوتا۔ تو جب یہ سارا پروسیس، اس کی روک تھام نہیں ہوتی تو پیشنٹ کو آرام نہیں آتا۔ تو اس لیے اس بات کو آپ سمجھیں کہ اگر پیشنٹ کی شوگر نارمل سے لو آ رہی ہے تو اس کا HbA1c ٹیسٹ کروائیں، جس میں آپ کی اس کے 3 ماہ کی 2.5 ماہ کی ایوریج آتی ہے۔ تو اگر اس میں آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی وقت اس کی پیشنٹ کی شوگر بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے ایوریج والے ٹیسٹ میں آ رہی ہے اور عام روٹین کے ٹیسٹ میں نہیں آ رہی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر پیشنٹ میں ڈائیابٹیز کی سمٹم موجود ہیں اور اس کے ٹیسٹ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے یہ ایوریج والے ٹیسٹ میں بھی اس کی ڈیٹیکٹ نہ ہو، HbA1c ٹیسٹ میں بھی نہ ہو، کیونکہ اگر پینکریاز اس کے اوپر اتنا ضرورت سے زیادہ برڈن ہے، اور وہ اس میں اتنی تیزی آئی ہوئی ہے کہ جو ہی آپ کی شوگر بڑھتی ہے وہ فوراً ہی کافی ساری انسولین چھوڑ کر اس کو نیچے لے آتا ہے، تو ممکن ہے کہ HbA1c ٹیسٹ میں بھی یہ شوگر شو نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ شوگر بڑھنے والا عمل وہ پیشنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کو بڑے ہی ٹیکنیکل وے سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہاں ایسی کنڈیشن میں وہ ایک اچھا نیوٹریشنسٹ ہو، جو غذائی جو عوامل ہیں، جو ان کے اسباب ہیں، یہ پیچھے سے سارے پروسیس کو، اس کے شروع ہونے کے، اس سارے عمل کے شروع ہونے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو مکمل طور پر بند کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ اس کی سمٹمز کے مطابق اگر دوائی دی جائے تو پیشنٹ کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کو اس تکلیف سے ہم نجات دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ضروری انفارمیشن تھی کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ عام روٹین کے ٹیسٹ میں شوگر نہیں آ رہی، بلکہ جو HbA1c ٹیسٹ ہے اس میں شوگر آ رہی ہے۔ تو اس وقت اگر پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو وہ پیشنٹ آنے والے وقتوں میں پرماننٹ ڈائیابٹیز کا پیشنٹ بن جائے گا، اور پھر اس کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ ہو کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو اس سٹیج پر پیشنٹ کو مکمل طور پر ریورس کیا جا سکتا ہے اور مکمل طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈائیابٹیز کے اوپر میں وقفے سے کچھ نہ کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔